अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। खबरें आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इक्तिसादी लिहाज से भी फैसले हुए हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, और कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का भी सिलसिला जारी है जो एक दूसरे पर हम देखते हैं हुकूमत की अपोजिशन और अपोजिशन की हुकूमत की तरफ गोलाबारी जारी रहती है ज़बानी और लफ्ज़ी। तो उसके हवाले से भी मुख्तलिफ फ़ैसले आते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते ही रहते हैं। आज भी इस समय बहुत से अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन आज का दिन एक गैर मामूली और अहम दिन है इस लिहाज से कि आज मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। और ये दिन हम हमेशा कहते हैं कि तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। इस दिन हम ना सिर्फ ये कि बानियाने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी जद्दोजहद को, उनके ख्वाब को, उनके ख़याल को, और साथ ही साथ अपना अहाता करने की कोशिश भी करते हैं कि जिस मकसद के लिए ये वतन अज़ीज़ तामीर किया गया, इसको हासिल किया गया, क्या वो मकसद पूरा हुआ या नहीं, और जिन्होंने इसका ख्वाब देखा था क्या वो इसी तरह का पाकिस्तान चाहते थे जैसा कि आज है। अगर हम वहाँ तक मंजिल तक नहीं भी पहुँच सके तो क्या रास्ता हमने दुरुस्त चुना है या नहीं, हमारी सिमत दुरुस्त है या नहीं। ये वो सवाल हैं जो हम हर यौम पाकिस्तान पर या फिर यौम आज़ादी पर एक दूसरे से करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है। बानियाने पाकिस्तान तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी आल औलाद ज़रूर हमारे साथ आज भी मौजूद है। उनसे भी हम बात कर सकते हैं और उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो आज के पाकिस्तान को किस अंदाज से देख रहे हैं। तो आज ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा। आप बहू हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, शायर मशरक़ और जिनको हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, एक अलग वतन के लिए आइडिया जो है वो सबसे पहले उन्होंने दिया। अगरचे वो ख़ुद तो इस मुमलिकत खुदादाद की जो ताबीर थी जो उनके ख्वाब की वो नहीं देख सके, लेकिन क्या नासिरा साहिबा आज के इस पाकिस्तान में उसका कोई अक्स देखती है या नहीं, इसके हवाले से आज उनसे ज़रूर बात करेंगे। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, आपकी इजाज़त से आज नासिरा साहिबा से ही हम प्रोग्राम का बल्कि समीना आपकी इजाज़त से मैं आज सबसे पहले उनसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा। नासिरा साहबा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या मैं पाकिस्तान के वक्त तो अगरचे आप बहुत छोटी थी, लेकिन आपने फिर भी पाकिस्तान को बनते देखा, फिर गुज़श्ता 75-76 सालों में, या आप ये कह लें कि 7 से ज़्यादा दहाइयों में आपने इसके मुख्तलिफ अदवार भी देखे और मुख्तलिफ फेजेस भी देखे। तो आप क्या कहेंगे इस सारे सफ़र के बारे में, हमें कुछ बताएं थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर जिसको कहा जाता है, उसकी 83वीं सालगिरह मुबारक। और पाकिस्तान की इब्तिदा तो यहीं से हुई थी कि ये करारदाद हुई कबूल, और उस दिन कायद आज़म ने फरमाया कि अगर अल्लामा इकबाल आज यहाँ होते तो कितने खुश होते कि जो उनके दिल में ख्वाहिश थी वो हमने आज इब्तिदा उसकी की है। और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान जो है वो चली वहाँ से। और आपने सही कहा, मैं तो नहीं थी वहाँ क्योंकि मैं कुछ अरसा बाद पैदा हुई, लेकिन मेरे दोनों वालदैन करारदाद पाकिस्तान के मौके पे वहाँ थे, जिसको उस वक़्त मिंटो पार्क कहते थे और अब इकबाल पार्क कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब लोगों ने कायद आज़म की क़यादत में कोशिश की तहरीक पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कायम हो गया। तो मैं समझती हूँ अगर पाकिस्तान ना होता तो हम भी कहाँ होते। देखिए, अगर हम अक़लियत में होते, जो वसी हिंदुस्तान है, तो हमारी वैसे कोई हैसियत ना होती, और अब भी वहाँ मुसलमान जो रहते हैं उनको हमारी वजह से कोई तक़वियत मिलती है, नहीं तो उनकी भी कोई हैसियत नहीं होती। और फिर कुराए अर्ज़ पे एक और मुसलमान मुल्क जो है वो नमूदार हुआ है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये है कि हमने कोशिश करनी है कि इसको मुल्क को हम आगे लेके चलें, और इसमें कोशिश में हम सब शामिल हैं। इकबाल ने तो फरमाया था ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा। तो ये हम सब का एक इज्तिमाई होनी चाहिए कोशिश भी और सोच भी कि हम इसको आगे लेके चलें। अच्छा जस्टिस साहिबा, ये फरमाइएगा कि मंजिल तो अभी हमें दूर नज़र आती है, लेकिन क्या रास्ता हमने सही चुन लिया है, हम सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं? क्योंकि जो आज का पाकिस्तान है, क्या आपको लगता है कि ये उसका अक्स है
جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا یا جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی؟ انشاءاللہ دیکھیں یہ خواب جو ہے نا ان کو حقیقت بننے میں وقت لگتا ہے، اور جیسے ایک شاعر نے فرمایا، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ انشاءاللہ یہ منزل جو ہے نا وہ ہمیں قریب ہی مل جائے گی، اور کہتے ہیں نا ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ لیکن ہمیں تھوڑی سی حقائق کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ ایک تو ہماری آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دنیا کے میں سمجھتی ہوں دوسرے یا تیسرے درجے کے ممالک میں ہم ہیں فیصد آبادی کے حوالے سے، اور اتنی زیادہ آبادی جو ہے نا اس کے لیے ہم ابھی نہ تیار ہے، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی اقتصادی ذرائع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرض بہت لینا شروع کر دیا، قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ فاقہ مستی رنگ نہیں لاتی، جو ہم نے قرض لے لیے بس اب اگر قرض لے صرف ان قرضوں کو اتارنے کے لیے اپنی خود انحصاری ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے وسائل دیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرضوں پہ ہم اس طرح ملک کو چلائیں، اور یہ طریقہ جو ہے نا یہ ویسے بھی دنیا میں ہمیں بدنام بھی کرتا ہے اور ہمارے اپنے لیے اچھا نہیں۔ ہم کیسے یہ قرض در قرض اتاریں گے؟ تو جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ ساری جو موجودہ صورتحال ہے اور جو قرض کی اور آبادی کی آپ نے بات کی، ایسے میں آپ کو کوئی روشنی کی کرن بھی نظر آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو کس طرح سے؟ تھوڑا یہ بھی سمجھا دیں ہمیں۔ اگر ہم سب مل کے اور حقیقت پسندی سے کوشش کریں ملک کو آگے لے جانے کی تو کوئی وجہ نہیں، لیکن اس میں ہم سب کی من حیث القوم ایک اجتماعی ضرورت ہے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بہت ساری بٹ گئے ہیں گروپوں میں، اور وہ ہر ایک گروپ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے منفی ہوتا ہے، کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، اور کسی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کوئی پیسے لے کے اور چلا جا رہا ہے یہاں سے۔ تو اس طریقے سے ملک کا فائدہ نہیں ہونا، اور ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم نے یہ آگے لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ جس کی مرضی آئے من مانی یہاں کرے، کیونکہ اس طرح گزارا نہیں ہمارا۔ اچھا جسٹس صاحبہ آپ کا اپنا جو پورا ہم نے جی آپ کر لیجئے بات مکمل۔ جی نہیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں آلودگی بہت زیادہ ہوگی، دنیا کا دوسرا سب سے آلودہ ملک ہے ہمارا، تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ یہ بالکل یہ مسائل ہیں پاکستان کے، لیکن ایک اور جس کے اوپر جو بنیادی طور پر ہم عام لوگوں کی رائے بھی جانتے ہیں، ان کی رائے بھی یہ نشاندہی کرتی ہے کہ سب سے زیادہ انہیں اس بات سے شکایت ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، عدل و انصاف کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی اپنی زندگی ساری عدل و انصاف کے ساتھ ہی وابستہ رہی ہے اور آپ نے جج کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملک میں جو اس وقت قانون کی حکمرانی ہے اس کی کیا حالت ہے؟ آپ نے خود ہی تو ابھی فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، جو ہماری ضرورت ہے اور حقیقت جس کی ضرورت محسوس کرتی ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ من مانی کرنے کو تلا ہوا ہے، اور قانون کی حکمرانی ایسی صورت میں ہو نہیں سکتی، نہ آئین کی ہو سکتی ہے۔ اور آئین کو تو کتنی دفعہ 3 دفعہ تو دیکھیں نا ہمارا آئین پامال ہوا، اور اب جو ہے اس کی بھی کوئی صحیح طور پہ احترام ہم نہیں کرتے، اور جب تک آئینی اور جمہوری اقدار کا ہم نہ کریں پاس تب تک ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس کی ذمہ داری کس پہ آپ ڈالیں گی جسٹس صاحبہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے اس کے اوپر آپ اس کی ذمہ داری عائد کریں گی؟ اگر ہم آج تک انصاف کا وہ معیار قائم نہیں کر سکے جو ہونا چاہیے تھا، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ عدلیہ اپنی جگہ یہ ہے کہ کوشش تو کر رہی ہے، لیکن عدلیہ کے جو احکامات ہیں یا جو بھی انہوں نے واضح کیے ہیں اصول، ان کو لوگ ان کے اوپر کوئی پاس بند ہوں تو پھر ہی آگے چلتا ہے۔ کاربندی تو ہم لوگوں نے کرنی ہے نا، عدلیہ بیچاری کہاں تک کوشش کرے گی؟ وہ تو ایک ہی ستون ہے ریاست کا، لیکن سب سے زیادہ انتظامیہ ہے اور مقننہ ہے،
اور مقننہ کا کام ہے کہ قوانین ایسے بنائے جو جن پہ عمل درآمد ہو سکے، اور انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ پھر ان کو حقیقت کا روپ دے اور ملک کو اس ڈھنگ سے چلائے جس سے ہم آگے چلنے کی طرف اہلیت رکھتے ہوں۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ ایک طرف تو مقروض ہیں ہم، ایک طرف ہمارے پہ آلودگی ہے، تیسری طرف ہمارے پہ بہت زیادہ ہے تقسیم ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن جس کو کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پہ ہمیں کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہوگا، اور جب تک نہیں کریں گے تب تک بڑا مشکل ہے۔ اور ہر شخص جو ہے یہاں وہ اپنی اپنی مرضی کا کام کرتا ہے، کوئی نہیں یہ سوچتا کہ میں دوسروں کے ساتھ مل کے کروں۔ تو اس طرح تو نہیں نا کوئی بھی ملک جو ہے وہ جسٹس ترقی کر صاحبہ یہ بھی سکتا۔ فرمائیے گا، جیسے میں کچھ اعداد و شمار بھی دیکھ رہی تھی، بڑی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر تارک وطن بن رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ابھی ایک سال کے صرف میں بتاؤں تو 1.5 ملین، تقریباً 15 لاکھ لوگ چلے گئے، جن میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، ہمارے ہنرمند لوگ شامل ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز شامل ہیں۔ یہ نوجوان جو مایوس ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہمارا یہاں پہ کیا فیوچر ہے نہیں ہے، اور وہ پھر مایوس ہو کر دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی؟ کیا اس ملک کا فیوچر ہے اور وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی مایوسی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آج کل جو رجحان ہے نا یہاں سے دوسرے ملکوں کی طرف ترک وطن کر کے چلے جانا، اس سے کسی کو نہیں فائدہ، اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک میں ہمیں سبز باغ نظر آ رہے ہیں، ہم جا کے وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جب وہاں جائیں گے دل برداشتہ ہوں گے، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم اپنے رہتے۔ دیکھیں یہ سب لوگ جو ہیں جو ہمارے ہنرمند لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں، آئی ٹی ان سب پروفیشنلز کو ہیں، چاہیے بالکل مل کے، ہاں جی ہاں، بس ان کو مل کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ دیس ہمارا ہے، اس کو ہم نے سنوارا ہے، تو ہم نہیں سنواریں گے تو کون سنوارے گا؟ اور دیکھیں محمد علی جناح نے تو ہمارے لیے کتنا بڑا 3 اصولوں کا انتخاب کیا تھا، اتحاد، تنظیم اور یقین موقف۔ تو اگر یہی سامنے ہم رکھیں، لیکن دیکھیں اتحاد کی صورت تو یہ کہ یہاں انتشار ہے، اور تنظیم کا تو کوئی آپ کو عنصر ہی نہیں نظر آتا، ہر طرف بے ترتیب کام ہو رہا ہے، اور یقین تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ قوم کا رویہ جو ہے نا وہ اپنی طرف اس طرح کا ہو۔ جب تک ہم ان رویوں کو تبدیل نہ کریں تو ہمارے لیے آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل بھی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کا ضرور اب اس کو تو ذرعی اصول ہمارے سامنے ہیں، اصل بات یہ کہ ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ جسٹس رائٹ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ نے اس پہر ہمیں وقت دیا، اپنے جو قیمتی خیالات ہیں ان سے نوازا۔ چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے جاننا ہے، لیکن میں چودھری صاحب سے ضرور ایک سوال کر لوں، پھر اس کے بعد آگے میں بریک کی طرف جاتی ہوں۔ چودھری صاحب آپ نے جسٹس صاحبہ کی گفتگو بھی سنی، اور آج ظاہر ہے ہم یوم پاکستان کی چونکہ بات کر رہے ہیں، اسی مناسبت سے ہم نے ان کو شو پہ بھی انوائٹ کیا، لیکن آج کے روز خاص ایک بات ہوتی ہے کہ اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے لوگوں کو عمران صاحب، اور آج بھی اس سلسلے میں بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ کافی انٹرسٹنگ قسم کے ریاکشنز بھی دے رہے ہیں۔ واقعی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو نوازا ہی گیا ہے۔ تو یہ چودھری صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا، پھر میں عمران صاحب سے بھی بعد میں کمنٹ اس پہ لوں گی کہ یہ کوئی کرائٹیریا، اس کا کیسا کرائٹیریا ہوتا ہے، کس کو ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، کون سی ایسی خدمات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی جو ایوارڈ دیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق لوگوں کو ملے ہیں؟ دیکھیے اس کا کرائٹیریا تو وہی ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیپشنل سروس جو ہے یا کوئی کارنامہ جو ہے وہ کیا گیا ہو، اور ہر ملک جو ہے اپنے ہیروز کو ریکگنائز کرتا ہے، کیونکہ ہیروز کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ملک چلتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ویسے تو یہ اعزازات جو ہیں کافی عرصے سے کنٹروورسی کا شکار ہی رہتے ہیں۔ کچھ اعزازات ایسے ہیں جو واقعی گراں قدر خدمات دی گئی ہیں، ان کو ان شخصیات کو نوازا گیا ہے، چاہے وہ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہوں، اداکاری سے تعلق رکھتے ہوں، یا جن کے سوشل سروسز ہیں ان کا بہت زیادہ ان کو
ریکگنائز کیا گیا ہے، کرنا چاہیے. اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اوپر تو ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں، اور ان کے جو صحافت میں جو ہے وہ زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. وہ انہی فیصلوں کی وجہ سے کم ہو رہی ہے. جوائے صاحب آپ نے یہ دیکھ لیں عمران صاحب کتنی باعث نہیں آپ ناراض ہوں، اصل میں وہ کہتے ہیں زیادہ تنقید تو آپ لوگوں کو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. گزارش یہ ہے کہ سمینہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن جو ہے نا وہ ہمیں اس بات کا خیال ضرور دلاتا ہے کہ ہمیں سنجیدہ جو سوچ بچار ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے میرا خیال ہے کہ 2 دہائیوں سے تو مجھے بھی یہ یاد پڑتا ہے کہ جب بھی یہ اعزازات ملتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جس سال اس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں. ہم نا لوگوں ایک ہمارا المیہ بھی ہو گیا کہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. بھائی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میرٹ پہ ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 لوگوں کو ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پہ بھی مل گئے ہوں، لیکن ہمیں دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا فن بھی سیکھنا چاہیے. کیٹیگری بنا دینی چاہیے نا ہر حکومت کے لیے کہ بھائی یہ کچھ 5-10 ایوارڈ ہیں یہ اس کوٹے پہ ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں، اب فیصل چوہدری صاحب نے جس طرح اعتراض کیا صحافیوں پہ، میں سمجھتا ہوں جن صحافیوں کو ملا ہے ان کی اپنی خدمات ہیں اور بہت خدمات. سر میں نے نشاندہی کی ہے، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح یہ قائم علی شاہ صاحب دیکھیں ان کی سیاسی طور پہ کتنی خدمات ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا. میرے تو نہ پانا. بریک لے لیتے ہیں. چلیں جوائے صاحب آپ کو بچانے کا ایک ہے کہ ہم بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین. ملکی امور کے حوالے سے سیاست، اقتصادی کچھ فیصلے ایسے سامنے آ رہے ہیں جس کے اوپر بات کرنی بڑا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اور معاشی محاذ پر بڑے امپورٹنٹ کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. 7 کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں جی اقتصادی رابطہ کمیٹی سمیت کابینہ میں. اور اس کمیٹیوں میں ہوگا کیا، مقصد کیا ہے کہ جو مختلف پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے اس کو آگے بڑھانا، اس کے اوپر فیصلے کرنا، آؤٹ سورسنگ کے لیے کام کرنا. اور اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی ایک کمیٹی کا جو ہے وہ سربراہ بنایا گیا. تو عمران صاحب یہ اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہیں نکالا ہی تھا اپنے وزارت خزانہ سے، تو پھر انہیں کسی نہ کسی بہانے اس میں آپ انوالو کر رہے ہیں. خود پی ایم ایل این کے بھی اپنے لوگ بھی اس پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کمیٹیاں بنانے کا کیا مقصد ہے؟ وزیر خزانہ، بہت سے لوگ آج یہ بات کریں کہ بیسیکلی وزیر خزانہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. اچھا سبینہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کمیٹیوں سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وزیر خزانہ کے حوالے سے ہمیشہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا کہ ان کے مختلف جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک طرف بیزی تو دوسری کی طرف نہیں. تو یہ جو کمیٹیاں ہیں ان میں ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. اور اس میں بالکل یہ بات ٹھیک ہے جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کابینہ میں یا ایون حکومت میں، اسمبلی میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ بھلے ان کا تعلق اپوزیشن سے کیوں نہ ہو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اس میں ہے، ان سے ضرور فائدہ لینا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ جی طلال چودھری صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما موجود ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر رائے جانتے ہیں. طلال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے. ابھی ہم چونکہ یہ کمیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اقتصادی امور کے لیے خاص طور پر نجکاری اور آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بنائی گئی ہیں، تشکیل دی گئی ہیں. اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی وزیر خزانہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر خزانہ جو ہے یہ اپنے گھر کے لوگ لگا لیتے ہیں، یہ باہر نہیں نکلتے، یہ ایکسپرٹس کو لے کر نہیں آتے. جب وہ آ گئے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے تو اب کہتے ہیں جن کے اختیارات محدود کر دیے. اختیارات محدود نہیں کیے، انہیں اسسٹ کیا جا رہا ہے ہر سائڈ سے. وزیر اعظم اسسٹ کر رہے ہیں. وہ اکانومی سمجھنے والے، کیا ڈار صاحب کو اکانومی کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جو مرضی کہہ دے، جتنا مرضی مخالف ہو، اکانومی کو سمجھتے ہیں. ان کو اسسٹ کیا جا رہا ہے، اختیار ان کو مزید امپاور کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ٹیم ورک کیا جا رہا ہے.
اور یہ کہہ دینا جی کہ ان کے کوئی اختیارات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اکانومی کو ریفارم کرنے کے حوالے سے ایک سب سے یعنی جو فوکس ہے اس وقت وہ اس پہ ہے، وہ اور فوکس کے ساتھ پوری جو حکومت ہے اس کے بہترین لوگ اسسٹ کر رہے ہیں، ٹیم ورک کے طور پر اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا چوئی صاحب، پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ ان کمیٹیوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو امپاور کیا جا رہا ہے اور کام بہتر ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی پرفارمنس جو ہے گورننس اس میں کوئی مثبت تبدیلی بھی آئے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک پاکستان کے تمام ادارے اس وقت ایک پیج پہ ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کا شاید ہمارے پاس آخری موقع ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اکانومی اب نہ سنبھلی، غریب کیا چولہا نہ چلا، پاکستان کی اکانومی نہ چلی، تو شاید پھر نہ چلائی جا سکی. ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے. تو اس کے لیے یہ جو ایک ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم ورک کے ساتھ سب کا جو فوکس اور ریزالو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو اس کے آج سے ایگزیکٹلی 3 سال بعد جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا انڈیکیٹر ہے، وہ انفلیشن ہے، وہ برین قرضے ہیں، وہ باقی تمام چیزیں، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت بڑی بہتری ہوئی ہے. کیونکہ پاکستان کے ادارے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو، اللہ کرے. لیکن چودھری صاحب، جو زیادہ لوگوں کو پریشانی اس بات سے ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکیج میں جانے کے بعد تو اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے، ٹیکسز میں اضافہ بھی ہوگا، مہنگائی بھی بڑھے گی. اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کچھ سنا ہے کہ نیا کچھ اضافی ٹیکس بھی عائد کیا جا رہا ہے، اور پھر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے تو بنیادی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا تو کچھ عمر اور نکلے گا، بھلے انڈیکیٹرز آپ کے اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن عوام کی تو بیچارے کی بس ہو جائے گی. دیکھیں، ایک میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت اس بات کو، یہ آخری اس کے پاس آپشن ہوتا ہے جب کوئی اور آپشن نہ بچے کہ کوئی بھی ٹیکس یا کوئی بھی چیز مہنگی کی جائے اور اس کا عام آدمی پہ اثر ہو. اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن مجبوری اور پاکستان کے بیسکس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ تو آپ مانیں گے نا کہ ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہم لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے. یہ پاکستان ریجن میں پیچھے ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی جو ریشو ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اتنی کم نہیں ہے. پھر آپ یہ مانیں گے کہ یہاں پر ریفارمز، مثلا ہماری جو ڈسکوز ہے، ہماری پی آئی اے، ریل، ایسے ادارے جو کہ بہت لاس کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا یا ان کے لیے ریفارم کرنا یا اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے درمیان کچھ تو سخت فیصلے لینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. لیکن چوئی صاحب، میں یہاں پہ ایک ضرور بات جاننا چاہوں گا آپ سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ضرورت ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد عوام کا ری ایکشن بھی آتا ہے. تو کیا حکومت نے اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی بنا لی ہے کہ اگر کوئی ری ایکشن آتا ہے تو غریب عوام کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے؟ دیکھیں، 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہماری پہلے تھی پی ڈی ایم کی، یہ ساری چیزوں کو اسیس کرنے کے بعد جب ایک سائڈ پر آپ کا ملک ہو اور دوسری سائڈ پہ آپ کا سیاسی نقصان ہو رہا ہو یا آپ کی سیاست ہو، تو پھر جو ایک میچور سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کھپے اور پاکستان کا جو اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ضروری ہے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر تھوڑے دن کی واہ کے لیے یہاں پر 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا جائے اور ایک شعبہ بازی کر کے بجلی کے بل سستے کر کے تو پاکستان کو تکیل دے. چلیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ سیاسی سوال کرنا چاہ رہی ہوں، بجائے اس کی کہ ہم زیادہ اکانومی پہ آپ سے ڈسکشن کریں. یہ بتائیے گا طلال چودھری صاحب، میاں صاحب جا رہے ہیں لندن، یہ بڑی خبر مارکیٹ میں گرم ہے کہ اب وہ سعودیہ کے بعد لندن چلے جائیں گے اور شاید پھر وہ اس طرح سے اتنے ایکٹیو بھی نہ رہیں پاکستانی پالیٹکس میں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، میاں نواز شریف، یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے تو شاید وہ کوئی
کامیاب نہیں ہوئے. نہیں, میاں نواز شریف نے جو اسٹروک کھیلا ہے یہ لوگوں کو محسوس ہوگا کچھ دیر بعد, جب تاریخ ابھی لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم ہے, اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ان کی بیٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ان کے اپنے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ بڑی خبر ہے, یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے. ایک وہ گورنمنٹ وہ بہت ساری چیزوں میں اسسٹ کرتے ہیں جو کہ بڑی بڑی چیزیں, روزمرہ کی چیزوں میں عمل دخل نہیں کرتے. باقی ایک پاکستانی کے طور پہ, ایک آزاد شہری کے طور پہ ان کا حق ہے کہ وہ عمرہ کرنا چاہیں, وہ اپنا کسی جگہ کسی کو ملنے جانا چاہیں, وہ اپنا علاج کے لیے جانا چاہیں. لیکن وہ اگر جائیں تو جاتے آتے رہیں گے, لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا پابندی لگائی ان کو کہ بھی اب وہ پہلے وہ بیچارے باہر سے نہیں آ سکتے تھے, اب ہم انہیں کہیں جی یہاں سے نہیں آپ جا سکتے. تو میرا خیال آزاد شہری کے طور پہ یہ جب وہ محسوس کریں گے کسی جگہ جانا, کوئی مذہبی فریضہ ہوگا, کوئی ذاتی کام ہوگا, کوئی ان کا علاج معالجہ ہوگا یا کہیں جانا چاہیں گے, وہ جائیں گے, لیکن جائیں گے اور آئیں گے. ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, ایک اور مارکیٹ میں آج میں ذرا مارکیٹ کی خبروں پہ آپ سے نا ریاکشن لے رہی ہوں. یہ بھی بڑی خبر چل رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں, محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں, اور کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے آپس میں کچھ ایسی بھی رہی ہے کہ کھٹ پٹ بھی ہے کہ نہیں, کچھ ان کی مرضی ہے, کچھ کہیں پہ ان کی مرضی نہیں ہے. تو یہ کچھ صحافی تو یہ تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے تابع کام ہی نہیں کر رہے وزیر داخلہ. کیسا ریلیشن شپ ہے؟ محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ تو بنا دیا گیا جبکہ وہ آپ کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں, اب شاید آپ لوگ انہیں سینیٹر بھی بنوانے جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا آپ کر رہی ہے مارکیٹ کی خبر کی بات, آپ اندر کی بتا دیں. مارکیٹ سے بہترین لوگ ہم نے اٹھائے ہیں, وہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر داخلہ ہو. اچھا, اگر کامیاب ترین اپنے شعبوں میں لوگ پی ایم ایل این کی حکومت کے وزیر ہیں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے شعبے کے اندر, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم اور وزیر کی آپس میں اتنے اہم وزیروں کی کوارڈینیشن نہ ہو. باقی کیونکہ کوئی نہ کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے, اور آپ ہمارے کئی بھائی ہیں جو کہ ذرائع لکھ کے کوئی نہ کوئی سنسنی خیز چیزیں اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے اب 24 گھنٹے کے چینل یا پھر یہ اخباریں بھی نہیں چلتی جب تک یہ خبریں نہ بنے جس میں حقیقت کئی دفعہ بالکل ہوتی کوئی نہیں ہے. اور میں بالکل یہ ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز بالکل پلان اور ہر چیز آئیڈیل چل رہی ہے. اوکے, مان لیا. چودھری صاحب لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجئے پنجاب کی کیا خبر ہے؟ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بنوا لیا پنجاب میں. دیکھیے یہ ہم نے نہیں بناتے, ایکچولی سیاسی مزاج ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا. یعنی آپ جب تک حکومت میں رہے تو اس وقت تک آزاد لوگ بھی اچھے تھے, اس وقت تک اتحادی پارٹیاں بھی اچھی تھی. جیسے ہی اپوزیشن میں عمران خان آئے تو اتحادی پارٹیاں بھی بری ہو گئیں, اور اس کے بعد تو ہیں 30-40 لوگ رابطے میں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ بتا دیں. چلے وہ ان کی اپنی غلط پالیسی. میں گزارش کرنے لگا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی استعفے دے دیں. کوئی سیاسی آدمی اپوزیشن میں حکومت میں اس لیے منتخب ہو کر نہیں آتا کہ وہ استعفیٰ دے دے بلا وجہ. پھر کہا جی اسمبلیاں توڑ دے. یعنی اب بھی عمران خان اسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو اپنا پارلیمانی فرض نبھانے کی بجائے ان پر پریشر ڈالتے ہیں. آپ نے ملنا نہیں, آپ نے فلاں نہیں کرنا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جیل میں ہیں تو پاکستان میں اور خصوصاً ان کی پارٹی کا کوئی آدمی سانس بھی نہ لے, وہ سیاسی عمل کا حصہ بھی نہ بنے. تو اس طرح کی غیر سیاسی جو ان کی سوچ اور ہے, اسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ فارورڈ بلاک یا ان سے دور ہونا, اور یہ دھکے سے وہ آپ لوگوں کو سینٹ انتخاب میں ووٹ دیں گے, اس کا مطلب ہے جو وہ 30-40 لوگ ہیں پنجاب. دیکھیں سینٹ میں پنجاب میں الحمدللہ شور شاٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے ہم خیال جو ہیں ہم 10 سیٹیں 12 میں سے اس وقت جو نمبرز کے مطابق جیتے گے. ہم ہارس ٹریڈنگ کو نہیں کرنا چاہتے. پارٹی چاہتی ہے کہ جیسے کہا کرتے تھے کہ حصہ بقدر جسہ, پارٹیاں پارلیمنٹ میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتا اگر یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام نہ کرے. یہ ویسے الیکشن کے بغیر ہی سینٹ کا پنجاب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہونی نہیں چاہیے, مگر جب آپ غیر سیاسی رویہ رکھیں گے یا آپ کہیں جی کہ ان کے 2 بنتے اب وہ کہیں جی ہم نے 5 لینے ہیں, تو یہ
اور اس کے بعد نمبرز پھر پورے بھی خود ہی کر لیں، اور لوگ بڑے متنفر ہوئے ہیں۔ ویسے یہ آفر بھی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ 2 سینیٹر آپ اپنے بنوا لیں اور بلا مقابلہ ہی ہو جائے سینٹ کا انتخاب، پنجاب میں سیٹلمنٹ ہو جائے۔ یہ خبر خود پی ٹی آئی والے بھی شیئر کر رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر نے بات بھی کی ہے اس کے اوپر کہ یہ آفر ہے ہمیں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے گئی ہے؟ یہ آفر نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بات ہے۔ اچھا، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی مشکل میں ڈالیں، نہیں تو ان کے نمبر جس طرح لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کے غیر سیاسی رویے سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ ووٹ ادھر سے ادھر چلے گئے تو یہ روئیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ باقی ہم بڑے کلیئر ہیں۔ طلال صاحب آپ کے علاوہ نون لیگ کا سینیٹر جو ہارڈ کور ورکر ہے وہ کوئی ہے جی پوری لسٹ میں؟ دیکھیں میری گزارش سنیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ سینٹ میں آپ ٹکٹ جو وہ لوگ جو کہ سیاسی میدان میں الیکشن نہیں لڑ سکتے کسی وجہ سے یا نہیں لڑتے، ان کو اور ٹیکنوکریٹس کو لانے کے لیے بہترین یہ ایک فورم ہے۔ اب اس میں سے کون کون سے، کیا پرویز رشید ہارڈ کور نہیں ہے؟ اب کیا ناصر بٹ کو کوئی نون لیگ کا نہیں کہتا؟ مجھے کوئی نون لیگ کا نہیں کہے گا؟ مصدق ملک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا نون لیگ نہیں ہے؟ تو ہم نے اسی طرح ہی خواتین کے یا اقلیت کے کون سا بندہ ہم نے باہر سے دیا ہے؟ ہاں 2 ٹیکنوکریٹس دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کیبنٹ میں بہترین لوگ لے کر آئیں اور ہم انکریج کریں، اور اگر وہ نون لیگ کا حصہ بن رہے ہیں اور ان سے انصاف، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے۔ اچھا چوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے مبینہ دھاندلی جو ہوئی ہے الیکشن میں اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اگر وہ ایسی کوئی تحریک چلاتے ہیں تو آپ کی حکومت کس طرح سے نپٹے گی ان کے ساتھ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر انہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو خراب کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو 100 بسم اللہ، یہ جو مرضی کہیں، ہم اس وقت اس نہ موڈ میں اور نہ توجہ دیں گے۔ دھاندلی پہ نہ بات ہو سکتی ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم۔ بات کرنی اکانومی پہ کریں، بات کرنی ہے غریب کے چولہے کو چلانے پہ کریں، بات کرنی ہے عام آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے کریں، بات کرنی ہے دہشت گردی پہ کریں۔ یہ 200 تحریکیں چلائیں، کوئی لفٹ نہیں ہوگی۔ لیکن چوہے صاحب جو مینڈیٹ کا ایشو ہے آپ اس پہ کیوں بات نہیں کریں گے؟ آپ تو سیاسی آدمی ہیں، آپ رول آؤٹ ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ تو بات چیت نہ کرنے والی بات ہوئی نا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بات چیت کے لیے کوئی ایس او پیز، کوئی نہ کوئی فورم اور کہیں آپ پہنچ کے کسی کی مانتے ہیں؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، 2014 میں انہوں نے دھرنا کیا، اس کے بعد ایک سیٹلمنٹ ہوئی کہ جی سپریم کورٹ اس ایک کمیشن بنے گا، دھاندلی کمیشن، ایک اس کا جو فیصلہ ہوگا، اور اس پہ کہا گیا کہ یا ہم حکومت چھوڑیں گے یا پھر یہ واپس لیں گے اور معافی اپنا الزام واپس لیں گے۔ وہ ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا نہیں ہم نہیں اپنا لیں گے واپس۔ یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے سپریم کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ کے باوجود۔ کہیں ٹھہرتے تو ہے نہیں جی بھائی، کہیں ٹھہر بھی جائے نا، اس کے بعد چوہے صاحب آخری سوال یہ کہ ٹھہر تو کہیں آج کل خواجہ آصف ڈیمانڈ کیا، آپ ایگری کریں گے ان کے ساتھ؟ ٹھہر تو اس وقت چوہے صاحب خواجہ آصف صاحب بھی نہیں رہے، کبھی وہ کوئی بیان دے دیتے ہیں، کبھی کوئی، ابھی جو طالبان کے حوالے سے بھی انہوں نے کو بیان دے دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متنازع باتیں کیوں کر رہے ہیں خواجہ صاحب؟ نہیں دیکھیں، خواجہ آصف صاحب انتہائی ایکسپیرینسڈ اور ذمہ دار آدمی، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے، ایک بہترین سیاسی کارکن ہے، اور اس نے ہر حالات میں مار کھا کے وہ بالکل یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ان کی بات کو، وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، وہ وزیر دوسری دفعہ دفاع بنے ہیں، اس سے پہلے وہ اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں، انتہائی ذمہ دار آدمی، جو بیان انہوں نے دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ ٹھیک ہو گیا طلال چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چودھری صاحب، یہ عجیب و غریب خبر ہے کہ جی 35 لاکھ کا کھانا عمران خان صاحب نے کھا لیا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں سے، 976 افراد سے ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔
یہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ممکن ہے اتنا خرچہ ہوا ہو عمران خان صاحب کے اوپر؟ کروڑوں روپے کا کہتے ہیں خرچہ، اور 1 کروڑ روپے سل پہ، 1 کروڑ روپے سل پہ بھی کروڑوں کا خرچہ ہو گیا. جی سر. میرا خیال میں یہ عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ ہے، اور کافی جو ہے وہ انہوں نے شاید قانون نہیں پڑھا، وہ موسٹلی نہیں پڑھتے ہیں لوگ. یہ جیل مینول ہوتا ہے، جو جیل کے اندر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے انڈر ٹرائل یا کانوکٹس کا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں جو گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ قیدی ہیں یا MNA سینیٹر سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے رولز ہیں، رول 342 اور 348 یہ رولز ہیں جن کے مطابق ان کو جو ہے وہ B کلاس دی جاتی ہے. B کلاس میں ایک سرٹن فیسلٹیز ہوتی ہیں، یعنی وہ دی جاتی ہیں، اور یہ تمام قیدیوں کو جس سے پہلے تھے ان کو بھی حاصل ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بھی حاصل ہوں گی. ٹی وی بھی ہوتا ہے، بیڈ بھی ہوتا ہے، ایک کرسی میز ہوتا ہے لکھائی پڑھائی کے لیے، جو پیپر پینسل بھی دی جاتی ہے. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو کھانے کا جو ایک جیل کا مینیو ہوتا ہے، اگر اس سے ہٹ کے آپ کوئی چیز دیں گے تو اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی فیملی دیتی ہے. اور وہ جو کھانا ہے اس میں آپ جو ہے وہ کسی کو بھی جا کے وہاں پہ کینٹین جو ہے ایک اسپیشل مینیو اگر آپ نے کو لینا ہے تو آپ اس کی جو پیمنٹ کر کے وہ کی جا سکتی ہے، پیمنٹ جو فیملی کر لیتی ہے. اجازت ہوتی ہے. وقت بالکل ہی ختم ہو رہا ہے. میں صرف عمران صاحب سے اس کے اوپر ایک کلاس، عمران صاحب نے تو جیل جانا ہوتا ہے، پھر یہ اس طرح کی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیا پتہ اگلی دفعہ انہوں نے جانا خیال کرنا چاہیے. لیکن سمینا ایک بات ضرور ہے کہ یہ دیکھیں 976 افراد نے اگر ملاقاتیں کی ہیں تو پی ٹی اے یہ کیوں شور مچاتی ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ وہ خان صاحب زیادہ وکلا کی ملاقاتیں ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں، وکلا کی ملاقاتیں. وکلا انسان نہیں ہوندے، وکیل ہے نا، ان کے 200 تو مقدمے نہیں، وہ ملاقاتیں ایک ریپیٹ ہوتی ہیں نا، تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں، ویسے کسی نے اس پہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ اتنا زیادہ عرصہ کنٹینیوسلی کوئی بندہ جیل میں رہا بھی تو نہیں ہے نا، 2-4 مہینے بعد تو باقی اسپتال چلے جاتے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. نہیں، میں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بات کر رہی ہوں. ریسنٹ ہسٹری میں بھی دیکھیں، حمزہ شہباز 2.25 سال وہاں رہے تھے جیل میں، ان کا بھی دیکھیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وڈیاں بندے ہیں تو پھر کروڑا عوام دے ہی لگنے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں اس معاملے پہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنی نہیں چاہیے، پتہ تو ہے سب نہیں جانا ہوتا ہے. آج کے پروگرام ناظرین سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.